दुनियावी एतबार से अगर आपने किरात रोकी है और उसके बाद अगर कुरान दोबारा पढ़ना मतलूब हो तो अल इस्ताज़ा दोबारा पढ़ना चाहिए। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे जी तजवीद कोर्स 180 डेज चैलेंज, और आज है जी हमारे पास डे 4। आज की क्लास में तिलावत वाले सेक्शन में सूरह बकरा आयत नंबर 31 से हम कवर करेंगे, और कवायद के सेक्शन में बड़े मजे का टॉपिक है अल इस्ताज़ा बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, इजी भी है और कह लें कि इस टॉपिक की हमें बहुत ज़्यादा नीड भी होती है कि हमें इसकी जो फ़िक है आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़नी चाहिए कहाँ नहीं पढ़नी चाहिए, तो फ़िक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। ये है जी हमारे पास कवायद की स्लाइड। सबसे पहले अब आप देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है अल इस्ताज़ा ओ बस्मिल्लाह। ठीक है, वाओ यानी कि दोनों को जोड़ने के लिए। अल इस्ताज़ा का मतलब है तावुज़ यानी कि आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बस्मिल्लाह का मतलब है बिस्मिल्लाह यानी कि जिसको हम तस्मिया भी कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, अरबिक में अल इस्ताज़ा तावुज़ के लिए यूज होता है और तस्मिया के लिए बस्मिल्लाह या अल बस्मिल्लाह। ठीक हो गया, तो मैं हेडिंग को पहले ही क्लियर कर दूं ये चीज के बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं अल इस्ताज़ा बाजी ने क्या पढ़ा दिया, बस्मिल्लाह किसको कहते हैं। नहीं, ये तावुज़ और तस्मिया का अरबिक में नेम है। क्लियर इज दैट। अब ये तो नहीं ना कि हम बिल्कुल वो जो बचपन में सीखा हुआ था तावुज़ तस्मिया, हम उन्हीं टर्म्स को लेके चले, अपने आप को वक्त के साथ और कह लें कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के हिसाब से एडवांस करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जी अल इस्ताज़ा का टॉपिक। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइए। अल इस्ताज़ा के सबसे पहले जो मायनी है वो आप लोगों के सामने है। इसका मायनी है कि पनाह तलब करना। ठीक है, आप लोग अपनी डायरी पे इसका मायनी लाजमी मेंशन करें, लाजमी इस पॉइंट को लिखें। अच्छा, जो भी नोट्स आप लोगों के सामने होते हैं ना, इसका एक एक जो लफ्ज है, जो इसका कहने का एक पहलू है, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने कोई एक्स्ट्रा या रफ लिख दी हो कि हम इसको चले डायरी में स्किप कर देंगे। नहीं, एग्जैक्ट आपने देखा अल इस्ताज़ा के लफ्ज़ी मायनी पनाह तलब करना, या आपने लाजमी ऐड करना है। नेक्स्ट आ जाइए जी, अल इस्ताज़ा क्यों पढ़ी जाती है। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। पढ़ना हमें मतलब इसकी नीड हमें क्यों महसूस होती है। जब कारी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहता है तो वो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह और हिफाजत तलब करता है। अभी हमने इसका मायनी क्या पढ़ा है, पनाह तलब करना। तो हमें यहीं पे पता चल गया कि जब हम आऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं तो हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह और उसकी हिफाजत में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अल इस्ताज़ा पढ़ने की कुरान से कोई दलील है या बस हमें आबाओ अजदाद से पता चला और हम पढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हैं रुकिए और रुक के जो भी इल्म आपने अपने आबाओ अजदाद से हासिल किया है उसको कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो पहले मालूम करें, उसकी दलील पहले मालूम करें। तो अल इस्ताज़ा की दलील हमें मिलती है जी सूरह नहल की आयत नंबर 98 में। ठीक है, आपने साथ में जो उसकी रेफरेंस है वो लाजमी नोट भी करें और याद भी करें। तो सूरह नहल की आयत नंबर 98 हमें क्या कहती है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जब आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह की पनाह तलब कर लीजिए शैतान मरदूद से। पॉइंट क्लियर हो गया। अब तक हमने 3 चीजें जो है वो कवर की हैं। सबसे पहली चीज क्या थी कि अल इस्ताज़ा जो है उसके मायनी क्या है, अल इस्ताज़ा पढ़ी क्यों जाती है और अल इस्ताज़ा पढ़ने की कुरान से दलील।
ٹھیک ہے. ایز اٹ از آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں یہ چیزیں مینشن کرنی ہے. جس طرح میں نے ایک شارٹ بنا کے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ ڈائری کو مینٹین کیسے کرتے ہیں. انشاءاللہ ایسے شارٹس آتے رہیں گے کہ نیکسٹ بھی میں کوئی نہ کوئی, جیسے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری اپڈیٹ کرتی جا رہی ہوں, تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کہہ لیں کہ اپنی ڈائری کے کچھ کہنے چنکس لازمی شیئر کروں گی, کیونکہ موٹیویشن ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی چیزیں دیکھنے سے. نیکسٹ آ جائیے جی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ الاستعاذہ جو ہوتی ہے نا, اعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اس کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلا ادب ہمارے پاس ہے کہ اگر قاری آہستہ آواز میں یا اکیلا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ الاستعاذہ جو ہے وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھے گا. یہ نہیں کہ آپ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ تو اونچی آواز میں کر رہے ہیں لیکن استعاذہ آپ نے دھیمی آواز میں پڑھی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آج ہم نے لیسن 31 سے پڑھنا ہے نا. اگر میں ایسے پڑھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم, اب قرات میری اونچی آواز میں ہو اور تعوذ میں نے بہت سلو آواز میں پڑھ دیا ہو تو یہ کہہ لے کہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ اگر قاری جو ہے وہ آہستہ آواز میں یا اکیلا قرآن پڑھا ہو تو وہ الاستعاذہ بھی آہستہ آواز میں ہی پڑھے گا. نمبر 2, حالت نماز میں بھی الاستعاذہ آہستہ آواز میں ہی پڑھی جاتی ہے. جیسا کہ ہم نے اطلاع کے بارے میں پڑھا تھا. اطلاع کیا تھا ہمارے سامنے کہ جی دیکھ کے قرآن پڑھنا, یہ صرف آنکھوں سے صرف چیزیں جو ہے وہ دیکھتے رہنا, یہ درست نہیں ہے. قرات کے لیے آپ نے اونچی آواز سے جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے یا کم از کم ایسی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف خود کو سنائی دے. تو نہ حالت نماز میں بھی ہم جو قرات کرتے وہ ہمیں خود کو سنائی دے رہی ہوتی نا, صرف اتنی آواز میں ہم نے حالت نماز میں قرات کرنی ہوتی, تو الاستعاذہ بھی آہستہ آواز میں ہی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن بھی آیا تھا کہ یہ کمنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے شو کر دیتی ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی یہ بتائیں کہ اگر ہم دل میں پڑھ رہے ہوں تو یہ ٹھیک ہے کہ بعض عورتیں خاموشی میں جب سپارہ پڑھ رہی ہوتی ہے محفل میں تو وہ دل میں پڑھتی ہیں؟ نہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. قرآن کو آپ اتنی دھیمی آواز میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو خود سنائی دے, دل میں نہیں. اس کو ہم نے کیا پڑھا, اس کو اطلاع کہتے ہیں, اس کو قرات یا تلاوت نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے کوشچن کا آنسر بھی میں نے کر دیا ساتھ ہی. چلیں اس کے بعد اگلا ادب دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی موجودگی میں بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو الاستعاذہ بھی بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کی موجودگی میں, کیونکہ وہاں پہ تو اکیلے کی بات ہوئی تھی پچھلے ادب میں, اگر لوگوں کی موجودگی میں آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ پھر استعاذہ آہستہ نہیں پڑھ سکتے, تو وہ بھی بلند ہی پڑھی جائے گی. نیکسٹ ہے جی کہ اگر قرات باری باری کی جا رہی ہو, جیسے کلاس کی بات ہے, جیسے فار ایگزامپل واٹس ایپ کال چل رہی ہے یا زوم پہ کلاس ہو رہی ہے یا فزیکل کوئی کلاس ہو رہی ہے جس میں باری باری سب لوگ قرات کر رہے ہیں, تو صرف پہلا شخص الاستعاذہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے اور باقی لوگ آہستگی سے دل میں پڑھیں گے, وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے. یہ بھی الاستعاذہ کا ایک رول ہے, ایک اس کا ادب ہے. کیونکہ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے واٹس ایپ پہ تو اگر ایک اعوذ باللہ پڑھتا ہے پھر وہ اپنا لیسن سناتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا بھی اعوذ باللہ بسم اللہ, پھر لیسن پہ اتنی توجہ نہیں جتنی ہماری اعوذ باللہ بسم اللہ پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا ادب بتایا جا رہا ہے کہ قرات جب باری باری کی جا رہی ہو جیسے کلاس کی صورت میں, تو پہلا شخص ہی بلند آواز سے الاستعاذہ پڑھے گا, باقی جو ہے وہ آہستہ آواز سے اپنے دل میں پڑھیں گے اور پھر اپنا لیسن جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. نیکسٹ آ جائیے, اگر قرات میں کھانسی یا چھینک کی وجہ سے وقفہ آ جائے, آپ اپنا لیسن سنا رہے تھے, اب آپ کو چھینک آ گئی, اچھو, یا آپ کو کھانسی آ گئی, تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ یا پڑھنے کے دوران آیات کے معنی و تفسیر سے متعلق بات کی جا رہی ہے, جیسے استاد اور اسٹوڈنٹ آپس میں بات کر رہے ہیں, قرات کی کلاس ہے, تجوید کی کلاس ہے, لیکن کوئی ایسا پوائنٹ آیا جہاں پہ استاد اپنے طالبات کو قرات میں جو وقف ہے وہ سکھاتے, وہاں پہ اس کے ترجمہ تفسیر کے بارے میں بتاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ترجمے کے اکارڈنگ جو ہے بات ایک مکمل ہو رہی ہے, ہم یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں, یہاں پہ نہیں کر سکتے. ایک ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ علمی سطح پہ ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ترجمے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, تفسیر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, تو قرات دوبارہ جب شروع کی جائے گی تو الاستعاذہ کہنا ضروری نہیں ہے. بعض طالبات کیا کرتے ہیں, تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہاں پر آپ نے وقف درست نہیں کیا, یہ دوبارہ سے آیت کا ابتدا یہاں سے اٹھائیے, تو جب وہ دوبارہ سے اٹھاتے ہیں کہ جی درمیان میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے, وہ پھر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ درست جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ صرف اپنی قرات جو ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں اس بات کو مکمل ہونے کے بعد. لیکن اگر قرات کسی عام بات یا کسی کام یا کھانے کی وجہ سے روک دی جائے, یعنی کہ سمپل از دیٹ, دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے قرات روکی ہے
اور اس کے بعد اگر قرآن دوبارہ پڑھنا مطلوب ہو تو الاستعاذہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، دوبارہ الاستعاذہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ترجمہ و تفسیر کے ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے اور تو آپ کو قرات روکنی پڑی ہے تو دوبارہ الاستعاذہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کلیئر از دیٹ؟ تو یہ کہہ لیں کہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بار بار اعوذ باللہ پڑھے ہوتے ہیں، یا اگر عام بات ہو رہی ہے یا کوئی کھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس دوران پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ ہمارا جو تعوذ کا ٹاپک ہے وہ الحمدللہ کور ہو چکا ہے۔ آپ لوگ کی ڈائریز یہاں تک ایسے ہی ایز اٹ از مینٹین ہونی چاہیے جیسے میں نے یہاں پہ پوائنٹس بنا دیے، کیونکہ اچھا ایک اور چیز یہاں پہ مجھے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یاد آیا۔ ایک کمنٹ آیا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مطلب تعریف کی شروع میں پڑھانے کا جو طریقہ اس کے بعد پوچھ رہی ہیں کہ تجوید کے لیے کون سی کتاب ہیں جو پڑھا رہی ہیں آپ، جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ جن بھی بکس کا انتخاب میں نے کیا ہے ان نوٹسز کو ریڈی کرنے کے لیے، اس سے ریلیٹڈ میں ایک ویڈیو الگ سے بنا دوں گی، کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا کاپی رائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو کے درمیان میں میں شو کر دوں، میں اس کی الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی کہ کون کون سی ایسی بکس ہیں جو اتھینٹک بکس ہیں قواعد کی، جن سے میں کہہ لیں کہ مٹیریل لے کے جو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھی ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ یوٹیوب پہ تو ہم ان کو نہیں ڈسپلے کر سکتے، کسی اور کی وہ بک ہے، تو جہاں سے میں نوٹس اپنے ریڈی کرتی ہوں جو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسان کرنے کے لیے، اور کہہ لیں کہ بولڈ کر کے میں نے لکھے ہوتے ہیں وہ کن بکس سے یہ مٹیریل لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایسی ویڈیو میں بناؤں گی جہاں پہ وہ ساری بکس کے ریفرنس میں آپ کو بتاؤں گی وہ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ وہ بکس جو ہیں وہ پرچیز کریں اور مزید اپنے علم میں جو ہے اور اضافہ کریں، ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آ جائیے جی البسملہ۔ بسملہ کے جو معنی ہیں وہ ہیں جی شروع اللہ کے نام سے، یعنی کہ ہم اپنے کام کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے نام سے جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اگلا سوال، البسملہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جیسے ہم نے تعوذ کے بارے میں پڑھا کہ الاستعاذہ کیوں پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ البسملہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے۔ نمبر 2، یہ سورت کا حصہ بھی ہے۔ اب آپ کے لیے کوسچن ہے، یہاں پہ کوسچن یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ کس سورت کا حصہ ہے، کس سورت کے درمیان میں آئی ہے، یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے کہ بسم اللہ قرآن پاک کی کس سورت کے درمیان میں آئی ہے، شروع میں نہیں، کس سورت کے درمیان میں آئی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ چھوٹا سا ٹاسک ہے، ذرا میں آپ لوگوں کو بھی ٹاسک دینا سٹارٹ کروں، اور پھر وہ مزہ آتا ہے نا کہ آپ جب ٹاسک کرتے ہیں، ڈھونڈیں گے، قرآن کھولیں گے تو کتنی نیکیاں ہم جو ہے وہ کما لیتے ہیں۔ تو 2 پوائنٹس ہیں کہ بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے، اور دوسرا یہ سورت کا حصہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ٹاسک دیا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کہ بسم اللہ پڑھنے کی قرآن سے دلیل بیان کریں۔ دلیل کے بغیر تو ہم بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ دلیل ہے جی اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت نمبر 1، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو جب بھی پڑھنا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ریفرنس، یہ آیت، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے ایک ایک چیز مینشن کرنی اور یاد بھی کرنی۔ خیر یاد کرنے کا تو میں آپ لوگوں کو گروپس میں بتاتی رہوں گی کیسے کیسے یاد کریں، جب آپ لوگوں کو میں ڈیلی بیس پہ تیاری کروا رہی ہوتی ہوں یا ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام کہہ لیں کہ آپ کے استاد کا، آپ کا کام ہے اس علم کو محفوظ کرنا اپنے پاس۔ اچھا جی، ایک ذرا پھر سے کہہ لیں کہ ایک یلو ریکٹینگل آ چکا ہے، ہلکا سا راؤنڈ بھی ہے سائڈوں سے۔ جب یہ والا کہہ لیں کہ ایک بلاک آ جائے تو سمجھ لیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے مینشن کرنے کے لیے ایک الگ کلر کا جو میں نے یوز کیا۔ البسم اللہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے سوائے سورہ توبہ کے، جسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ برات۔ اس سورت کے شروع میں البسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کا مضمون ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر قاری اس سورت کو درمیان میں سے کسی جگہ سے پڑھے تو اسے اختیار ہے کہ وہ الاستعاذہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ بہت اہم پوائنٹ ہے، سمجھ لیجئے۔ اگر سورہ توبہ کا آپ نے آغاز کیا ہے تو بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کلیئر؟ اگر آپ نے سورہ توبہ کا پہلا پیج اپنا سنا دیا، پھر اب آپ کا نیکسٹ ڈے آیت نمبر 11 سے لیسن ہے، آیت نمبر 15 سے لیسن ہے، یا آیت نمبر
50 سے لیسن ہے نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب سورت کا درمیان سے آپ نے تلاوت کرنی ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں تعوذ کے بعد, یا آپ بسم اللہ نہ پڑھیں, دونوں صورتیں جائز ہوں گی. لیکن سٹارٹ میں بسم اللہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے. ریزن کیا ہے؟ اس صورت کا مضمون جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مضمون صورت کا بہت کہہ لیں کہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ جب نیکسٹ کلاس آئے گی, ڈے 5 کی کلاس آئے گی, تو اس میں جب تعوذ اور تسمیہ کی مزید کیٹیگریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت کا جو مضمون ہے اس کے آنے سے تعوذ اور تسمیہ کے اوپر شرائط لگائی جائیں گی کہ اس کو پڑھنے کا اختیار ہے, اس یہاں پہ اس کو پڑھنے کا اختیار نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ کور کریں گے. لیکن اس پوائنٹ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں چھوڑتے جا رہی ہوں. اس کے علاوہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجئے, سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ برات. یہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی ریزن کیا ہے؟ یہاں سے ریزن ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہو گیا. اگر کوشچن آ جائے پیپر میں کہ سورت کے درمیان میں کیا پڑھی جا سکتی ہے سورہ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ, تو پھر آپ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے باجی تو سارے پیپر آؤٹ کر رہی ہیں. بھئی ایسا ہی ہے, تیاری بھی تو کروانی ہے نا. چلیں جی, یہ آج کا آپ لوگوں کا قواعد کا ٹاپک ہے. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں بھی تعوذ اور تسمیہ کا ہی ٹاپک کہہ لیں مزید چلے گا. اس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کر سکتے ہیں؟ ٹو بی کنٹینیو. ٹھیک ہے, یہ ٹاپک مزید چلے گا. چلیں جی, آ جائیے اپنے قرآن کے لیسن پہ. قرآن کا لیسن ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 31 سے. پینسل, لیڈ پینسل آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے. جہاں جہاں پہ غنے آئیں گے غنے کا نشان لگا دیجیے. اچھا ہاں, ایک اور کمنٹ آیا تھا کہ غنہ کس کو کہتے ہیں. غنہ آپ کہہ لیں کہ 1 یا 2 سیکنڈ کے قریب آپ نے آواز ناک میں لے کر جانی ہے, اس کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میم مشدد اور نون مشدد کا غنہ بڑا فیمس ہے. باقی جہاں جہاں پہ غنے ہو رہے ہیں وہ میں نے صرف نشان ابھی لگوا رہی ہوں کیونکہ اس کی تھیوری میں نے ابھی پڑھائی نہیں ہے. ابھی ہم تجوید کی تھیوری پڑھے ہیں, اس کے آداب پڑھے ہیں, تعوذ اور تسمیہ. بجائے اس کے کل کو آپ آگے چل کے یہ کہیں پتہ نہیں یہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنی تھی نہیں پڑھنی تھی, اب ہم آیت کا سورت کا درمیان لے رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آگے چل کے یہ مسئلے مسائل ہوں, تھیوری میں آپ لوگوں کو تجوید کے ریلیٹڈ پہلے پڑھا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد پریکٹس جو ہے وہ ہماری سٹارٹ ہو جائے گی. تو جب تک پریکٹس سٹارٹ نہیں ہوتی اور وہ کہہ لیں میں ٹرمز نہیں پڑھاتی غنے کی, تب تک کے لیے نشان لگوا رہی ہوں, تو اس پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا. لیکن غنہ ناک میں آواز لے کے جانا اور 2 سیکنڈ کے لیے روکنے کو غنہ کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں جی آیت نمبر 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. यहाँ पे 2 जगह पे गुन्ना हुआ है, दोनों जगहों पे निशान लगा लीजिए. नेक्स्ट आ जाइए आयत नंबर 36 पे. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. अच्छा जी, यहाँ पे वक्फ लेते हुए फी या मद्दा के बाद आपने हा की जेर को गिराना है. एक यहाँ पे वक्फ आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा कह लें कि डिफरेंट लगा होगा क्योंकि अभी आप लोगों ने या मद्दा का रूल नहीं पढ़ा. जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको समझ आ चुकी होगी. इसके बाद यहाँ पे मुशद्दद है, वाव मुशद्दद है, दोनों पेशे गिरी लेकिन इस पे नंबर हुआ आदू. आवाज ऊपर की तरफ रेज होगी, ऊपर की तरफ उठेगी आदू ऐसे, ठीक है. आदू नहीं करना, आदू. नेक्स्ट है जी आयत नंबर 37. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. मैंने एक वक्फ यहाँ पे लिया है और यहाँ से कह लें इतना कहने के लंबा एक कह लें कि ड्यूरेशन गई है. कोशिश करें कि आप लोग भी अपने सांस की ड्यूरेशन जो है वो लंबी लिख जाए क्योंकि तर्जुमे के एतबार से बात जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो रही, लेकिन फिर मैंने फला को साथ ऐड किया है और फिर फला से दोबारा उठाया है. वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. अगर यहाँ पे मैंने लिया वक्फ कलीला, अगर वक्फ में ना लूं तो कैसे पढ़ जाएगा कलीला, तो यहाँ पे गुन्ना होगा, लेकिन वक्फ ले लिया तो गुन्ना नहीं होगा. वक्फ की सूरत में वसल करेंगे तो गुन्ना होगा. वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल वतक्तुमुल हक़्क़ वअंतुम तअलमून वअक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़काह
واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جہاں جہاں ہونے کے نشان ہیں لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 48 میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. آیت نمبر 50 تک نشان لگا لیجئے. جہاں جہاں پہ غننے ہوئے اس کے بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نشان لازمی لگانے ہیں کیونکہ ابھی غننے کا چیپٹر آپ لوگوں کا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا اس وجہ سے. ٹھیک ہے چلیں جی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لینا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنے کوسچن جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور پھر میں ان کو ریڈ کرتی ہوں اور ان کے آنسر کرتی ہوں. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.